बेताब दिल जिसके लिए उसकी तरफ हम चल दिए, आंखें हैं नम दिल में है गम, अपने कदम सूए हरम सूए हरम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन किराम, मुकामात हज में से एक अहम तरीन मुकाम मुज़दलिफ़ा का मैदान भी है। मुज़दलिफ़ा इज़दिलाफ़ से है। इज़दिलाफ़ का माना होता है तक़र्रुब। यहाँ चूँकि लोग अल्लाह वहदहू ला शरीक का तक़र्रुब हासिल करते हैं, इसलिए इसको मुज़दलिफ़ा कहा जाता है, या इसलिए कि ये हरम के करीब है और बैतुल्लाह के बाकी मैदानों की निस्बत करीब है, इसलिए इसको मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। और इसे मशार हराम भी कहा जाता है। मशार हराम असल में वो पहाड़ी है जो इस मैदान में है, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर ज़िक्र अज़कार किया था, और जिसका हुक्म हमें कुरान पाक ने इन अल्फाज में दिया है, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। जब तुम अरफ़ात से लौटो तो मशअर हराम के पास अल्लाह ताला का ज़िक्र करो। मशअर हराम का क्या मतलब है, इसका क्या माना है? हज के जितने भी मुकामात हैं, सब मुकामात को मशायर कहते हैं। ये मशायर या ये मुकाम चूँकि हरम के अंदर है, हरम की हुदूद में है, इसलिए इसको मशअर हराम कहा जाता है, जबकि मैदान अरफ़ात हरम से बाहर है, इसलिए उसको मशअर हलाल कहा जाता है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमें ये हुक्म दिया, फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हरामी वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। दुरूस और इबरतों के लिहाज से ये मुकाम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो आयत मैंने आपके अभी गोश गुजार की, नाज़रीन किराम ज़रा इस पर गौर कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम अरफ़ात से लौटो, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो मशअर हराम के पास अल्लाह का ज़िक्र करो। और उसके बाद फरमाया फ़ज़्कुरूहु कमा हदाकुम। अपनी मर्ज़ी से ज़िक्र नहीं करना, अपनी मर्ज़ी के अल्फाज भी नहीं होने, अपनी मर्ज़ी का तरीक़ा भी इख्तियार नहीं होना। तरीक़ा भी वही होगा जो अल्लाह ने बताया, फ़ज़्कुरूहु कमा हदाकुम। जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें ज़िक्र करने का कहा है, उस तरह उसका ज़िक्र करो। तो हदीस या कुरान की आयत के इस टुकड़े से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी इबादत हमने अपनी तरफ से नहीं करनी। कोई भी इबादत या कोई भी अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा अपनी तरफ से नहीं करना। ऐसी सूरत में हम अल्लाह ताला को नाराज़ तो कर सकते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला को राज़ी करने का तरीक़ा बताएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, अल्लाह और उसका रसूल बताएगा। इसीलिए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह का घर तामीर कर लिया था, घर तामीर करते ही लंबी दुआ में ये कहा था कि अरिना मनासिकना, ए अल्लाह जहाँ तूने कहा घर बना दिया, जैसे तूने कहा वैसे घर बना दिया। अब मनासक हज को समझना, मनासक हज की अदायगी तेरी मर्ज़ी तेरी मंशा के बगैर करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए मनासक हज तू हमें सिखा दे, तू हमें बता दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो हज के मौके पे फरमाया था कि लोगों, जैसे मैं हज कर रहा हूँ वैसे ही हज करो। और जगह जगह जहाँ भी जाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को तालीमात देते जाते। तो जो इबादत भी करनी है उस तरीक़े पर करनी है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया। इसके अलावा कोई तरीक़ा इख्तियार नहीं करना। यही इस आयत का मतलब है कि वज़्कुरूहु कमा हदाकुम।
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یا اسی طرح عبادت کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنے میں یا مزدلفہ میں رات گزارنے اور یہاں آرام کرنے میں بھی بہت سارے اور بھی دروس اور اسباق ہیں، بہت عبرتیں ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے، تعلیمات یہ ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو جو ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم عرفات سے مزدلفے کی طرف چلتے ہیں، یا حجاج کرام عرفات سے مزدلفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی کر کے مزدلفہ میں ادا کرنی ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بھی یہی دی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بھی یہی تھا کہ نمازیں ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض آرام کیا، رات کو سو گئے۔ حجاج کرام کو یہی حکم ہے۔ یہاں ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اس کی رحمت کا نمایاں پہلو نظر آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کل تھکے آئے ہیں، عرفہ سے تھکے آئے ہیں، سارا دن وقوف کیا ہے، گرمی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے ہیں، اور اس رات کے بعد جو آنے والا کل ہے اس میں بھی اتنے زیادہ کام ہیں کہ تھکنا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اتنے شفیق ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ یہاں پھر تعلیمات یہی ہیں کہ آرام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا یہ پہلو ہمیں تمام عبادات میں واضح نظر آتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کا نزول اس کی رحمت ہے، دین اسلام کے سارے احکامات اس کی رحمت کا مظہر ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک ہم نے تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو جو خشیت الہی کے حامل لوگ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن ہے۔ قرآنی تعلیمات اس ذات کی طرف سے آئی ہیں جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور پوری کائنات میں حضرت انسان ایک چھوٹی سی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت انسان، اور جہاں یہ جس خطہ ارضی پر یہ بس رہا ہے وہ بہت چھوٹی سی اکائی ہے۔ تو یہاں اشارہ کیا کہ یہ قرآن پاک اور قرآن پاک کی تعلیمات اس اللہ کی طرف سے اتری ہیں جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى، رحمان کی طرف سے ہے، کسی ایسی ذات کی طرف سے نہیں ہے جو تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہے۔ تو گویا قرآن کا نزول ہمارے لیے، اسلام کا دین اسلام پورے کا پورا ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ یہ کوئی بے جا پابندیاں نہیں ہیں جیسے وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی فطرت کو تبدیل کر لیا ہے، جن کے دلوں میں یا ذہنوں میں باغی پن آ چکا ہے، باغیانہ روش آ چکی ہے، باغیانہ سوچ آ چکی ہے۔ وہ دین اسلام کو بوجھ سمجھتے ہیں، قرآن کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مزدلفہ میں رات گزارنا، مزدلفہ میں آرام کرنا، مزدلفہ میں سونا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت کا ایک مظہر ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ پورے کا پورا دین ہمیں یہی کچھ سکھاتا ہے، اور پورے کا پورا دین ہمیں اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ ذرا تھوڑا سا غور کریں، سورہ نحل میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر۔ ان آیات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک انسان کے لیے مشقت برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے مشقت میں پڑیں، بلکہ پورے کا پورا دین اگر غور کر لیں، جہاں مشقت آتی ہے وہاں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہا نے ایک قاعدہ اخذ کیا ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں بھی مشقت آتی ہے وہاں آسانیاں آ جاتی ہیں۔ کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا تو رمضان گزرنے کے بعد اس کی قضا دے لے، سفر میں تھا، بیمار تھا، بعد میں رکھ لے۔ پورے کا پورا دین اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شفقت، اس کی رحمت کا مظہر ہے۔ تو سورہ نحل کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی اور تلاوت کی، ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ خلق الانسان من نطفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو یکا یک وہ ایک جھگڑالو انسان بن گیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مویشی پیدا کیے، فیہا دفء، ان جانوروں کی اور مویشیوں کی اون اور ان کے بال انسان اس سے گرمائش حاصل کرنے کے لیے لباس بناتا ہے، اور گرمائش حاصل کرنے کے لیے کبھی ان کے چمڑوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت اور بندوں پر شفقت ہے۔ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بھی بہت سارے فائدے انسان اٹھاتا ہے، اور ان جانوروں سے یا ان مویشیوں سے کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو انسان ذبح کر کے کھا لیتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، جب یہ مویشی صبح اور شام کے وقت، صبح کو چرنے کے لیے نکلتے ہیں، شام کو جب چر کے واپس آتے ہیں تو بڑا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ تو انسان کی اس خوبصورتی تک کا اللہ تعالیٰ نے خیال رکھا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مویشی کچھ ایسے ہیں جو تمہارے بوجھ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ بوجھ خود اٹھا کے لے جانا پڑے تو تم نہیں اٹھا کے لے جا سکتے تھے، یا تمہیں مشقت سے اٹھانا پڑتا تھا۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اگر تمہیں یہ بوجھ خود اٹھانا پڑتا، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف یہ بوجھ اٹھا کے خود جانا پڑتا تو تم بڑا مشقت میں پڑ جاتے، تم بہت زیادہ مشقت میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ مشقت بھی گوارا نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس مشقت کے حل کے لیے، تاکہ تم مشقت میں نہ پڑو، تو اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو تمہارے تابع فرمان کر دیا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یہاں فرمایا بلا شبہ تمہارا پروردگار شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواری کے لیے گھوڑے پیدا کیے، تمہاری سواری کے لیے خچر پیدا کیے، تمہاری سواری کے لیے گدے پیدا کیے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور ان چیزوں کو باعث زینت بھی بنایا۔ ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ وحدہ لا شریک تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے تمہاری آسائش کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے، ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا تمہیں شعور اور علم تک نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہارا اتنا خیال کرتے ہیں کہ تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ، کیا وہ اللہ تمہارے لیے اس چیز کا خیال نہ کریں کہ قیامت کو تم کہیں مشقت میں نہ پڑ جاؤ، قیامت میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ؟ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک اس دنیا کے معاملات میں تمہارے ساتھ رؤوف رحیم ہیں، شفیق ہیں، رحیم ہیں، رحم کرتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی وہ شفیق ہے، رحیم ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اسی شفقت کی وجہ سے، اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر قرآن اتارا ہے، تمہیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تمہیں ایسے قوانین زندگی گزارنے کے دیے ہیں کہ تم اگر ان قوانین پر عمل کر کے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاؤ گے،
تو تمہیں وہاں مشقت اٹھانا نہیں پڑے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، راہ راست دکھانا بھی اللہ کی ذمہ داری تھی۔ جس اللہ نے تمہیں دنیا کی یہ ساری نعمتیں دی، اللہ کی ذمہ داری تھی کہ راہ راست بھی تمہیں وہی دکھاتا۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، ان راستوں میں کچھ ٹیڑے اور ظالمانہ راستے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ راست سجھا دیا، تمہیں قرآن پاک نازل کر کے، اسلامی تعلیمات نازل کر کے آپ لوگوں سے شفقت کی وجہ سے مشقت کو اٹھا لیا۔ تو گویا جہاں بھی مشقت میں انسان پڑتا ہے، وہاں اس کے بعد ضرور برضرور اللہ کی شفقت کے مظاہر سامنے آتے ہیں۔ میدان عرفات سے تھکے ہوئے لوگ، سارا دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے لوگ، دھوپ میں بیٹھ کر اللہ کو پکارتے ہوئے لوگ تھک گئے تھے۔ انسان جو ہوا، اتنی لامحدود طاقت تو اس میں نہیں ہے کہ کئی دن تک یہ جہد مسلسل میں مصروف رہے، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کو ہر دن کے بعد، اسی لیے رات عطا کی گئی کہ اس کو ہر دن کے بعد توانائی کے حصول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی عرفات سے تھکے نکلے تو مزدلفے میں سونے کی تعلیمات دی گئی کہ یہاں آرام کرنا ہے۔ اور چونکہ آنے والے کل میں پھر 10 ذی الحجہ کو کافی سارے کام ہیں، جمرات کو کینکریاں مارنی ہیں، طواف بھی کرنا ہے، طواف زیارت کرنا ہے، قربانی کرنے والوں نے قربانی ذبح کرنی ہے، کچھ لوگوں نے صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرنی ہے، تو یہ کافی سارے کام ہیں، اس لیے رات کو آرام کرنے کا کہا گیا۔ گویا مشعر حرام میں آرام کیا، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر آرام کیا۔ فجر کی نماز کے بعد مشعر حرام کے پاس ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں شفقت کا ایک اور پہلو، کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں، کچھ خواتین ہوتی ہیں جو تیز نہیں چل سکتی، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں جو تیز نہیں چل سکتے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ وہ فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو سکتے ہیں۔ اگر خواتین ہیں تو وہ بھی فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی مینا کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک شفقت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ لوگ جو خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، خواتین اکیلی تو سفر نہیں کرتی، اکیلی نہیں ہوتی، کچھ لوگ خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں بھی چھوٹ دے دی گئی کہ آپ لوگ بھی فجر طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہو سکتے ہیں۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات آرام کیا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد دیر تک مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرتے رہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقامات حج میں سے مینا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مینا بھی ان مقامات میں سے ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی مرتبہ گزرے، کئی معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں آنا ہوا۔ اور مقامات حج میں سے جمرات بھی ہیں جن کو کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، اور جمرہ کبریٰ ہے۔ پہلا، دوسرا اور تیسرا جمرہ، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے سے خواب بیان کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ بتائیں کہ کیا ارادہ ہے۔ بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ والد صاحب سے کہا کہ اے والد محترم، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ لخت جگر، آپ کا یہ بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر تعمیل کے لیے بیٹے کو بیت اللہ سے لیتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، مینا کی طرف آتے ہیں۔ جب پہلے جمرہ کے پاس پہنچتے ہیں تو شیطان آتا ہے، شیطان دونوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسماعیل پتہ ہے تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اس سے جان چھڑواتے ہیں، پھر دوسرے جمرے کے پاس، پھر تیسرے جمرے کے پاس۔ اب یہ جمرات حج کے مقامات میں سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔
یہ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ شیطان نے تو کبھی کسی نبی کا پیچھا بھی نہیں چھوڑا۔ اس سے بچنے کے لیے جہد مسلسل کی ضرورت ہے، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت کوشش اور کاوش کی ضرورت ہے، اور کوشش اور کاوش ہوگی تو شیطان سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مینا میں ٹھہرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، یوم الترویہ یہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح حج کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ حج کس طرح ہوتا آ رہا تھا۔ یوم الترویہ کا مطلب ہے وہ دن جس میں لوگ اپنے اونٹوں وغیرہ کو، اپنی سواریوں کو پانی پلاتے تھے، کیونکہ عرفات میں اور مینا میں پانی کا وجود نہیں تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، تو مینا میں آنے سے پہلے ہی اپنے جانوروں کو خوب پانی پلاتے، کیونکہ مینا میں تو پانی ملنا نہیں تھا، خود بھی پانی پیتے۔ لیکن آج اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ کا احسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی مساعی کو شرف قبولیت سے نوازے جن لوگوں نے وہاں پانی کی نہریں چلا دی ہیں۔ جہاں جائیں پانی وافر مقدار میں میسر ہے، وافر مقدار میں پانی موجود ہے۔ تو یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو اس لیے کہا کرتے تھے کہ مینا میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے خوب پانی پلایا جاتا اور خوب پانی پیا جاتا، پھر مینا کو روانہ ہوا جاتا، مینا میں ٹھہرا جاتا۔ تو جمرات یہ بھی مینا کے اندر ہی ہیں، تو گویا مینا اور جمرات یہ بھی حج کے مقامات میں سے ہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حجاج کرام نے مینا میں ٹھہرنا ہوتا ہے، یہاں 8 ذی الحجہ کو تلبیہ پکارتے جانا ہوتا ہے، یہاں تک کہ عرفات سے واپسی پر مزدلفے سے جب واپس جاتے ہیں، جب پھر مینا میں داخل ہوتے ہیں تو پھر تلبیہ روک کر تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو جمرات کو پہلے دن 10 ذی الحجہ کو صرف ایک جمرے کو 7 کینکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 کو بالترتیب 7 کینکریاں تینوں جمرات کو مارنی ہوتی ہیں۔ پہلے جمرے کو، پھر وسطیٰ کو، اور پھر سب سے آخری جمرات کو 7 کینکریاں مارنی ہوتی ہیں، اور ہر کینکری پر ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کینکری مارنی چاہیے۔ سب کینکریاں ایک ہی مرتبہ پھینک دینی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو ایک کینکری شمار ہوگی، الگ الگ کینکری اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کے کینکری مارنی، اور کینکری کا ستون پر لگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی روح کو سمجھتے ہوئے، ان مقامات کی روح کو سمجھتے ہوئے، ان مقامات کا پس منظر کیا ہے اس کو سمجھتے ہوئے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ برسوں سے من میں آس تھی، آنکھوں میں جو ایک پیاس تھی، بےتاب دل جس کے لیے اس کی طرف ہم چل دیے، آنکھیں ہیں نم دل میں ہے غم، اپنے قدم سوئے حرم، سوئے حرم۔